बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है कालबों की इकसाम, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कितारी कालब की। इसे इंग्लिश में रो मैट्रिक्स कहते हैं। ये ऐसा कालब है जिसमें सिर्फ एक ही कितार होती है। पिछले लेक्चर में मैं आपको कितार और कालम के बारे में बता चुका हूँ। तो ये मिसाल देखें, कालब ए, इसके अंदर 3 अरकान हैं, 2, 4 एंड 6। डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में ये बात पढ़ी थी कि कालब के अंदर जो अरकान या नासिर उफ़क़ी तरतीब में लिखे होते हैं, उफ़क़ी तरतीब में वो बनाते हैं कितार, और जो कालम अमूदी तरतीब में लिखे होते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, वो बनाते हैं कॉलम। तो ये जो आपके पास कालब है ए, इसके अंदर कॉलम 3 है लेकिन कितार सिर्फ एक है। तो कितारी कालब के लिए एक ही कितार होना ज़रूरी है। कॉलम जितने मर्ज़ी हो सकते हैं लेकिन कितार सिर्फ़ और सिर्फ एक होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये कॉलम है बी, इसके अंदर एक एलिमेंट है 5। अब ये भी कितारी कॉलम है क्योंकि इसके अंदर उफ़क़ी तरतीब में एक ही रुकन लिखा है, यानी कि इसके अंदर एक ही कितार है और एक ही कॉलम है। तो एक ही कितार होने की वजह से हम इसको कहेंगे कितारी कालब। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, -1, -3। डियर स्टूडेंट्स, ये भी कितारी कालब है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 2 कॉलम है लेकिन एक ही कितार है। अब हम बात करेंगे कालमी कालब की। कॉलमी कालब को इंग्लिश में कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ये एक ऐसा कालब होता है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कॉलम होता है। आइए कुछ मिसालें देखते हैं। मिसाल के तौर पे ये कालब है ए, इसके अंदर 3 अरकान है, 1, 0 और 2। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इस कॉलम के अंदर 3 कितारें हैं जबकि कॉलम सिर्फ एक ही है। कितारें चाहे जितनी मर्ज़ी हों लेकिन कॉलमी कालब के लिए एक ही कॉलम होना चाहिए। तो ये जो कालब ए है ये एक कॉलमी कालब है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी। एक मैट्रिक्स लेते हैं जी बी, इसके अंदर एक एलिमेंट है 7। तो इसके अंदर एक ही कितार है और एक कॉलम है। ये कॉलमी कालब है। ये कितारी कालब भी है क्योंकि इसके अंदर एक ही कितार है। ये कितारी कालब भी है और इसके अंदर एक ही कॉलम है, ये कॉलमी कालब भी है। एक और एग्जांपल लेते हैं, -1, -4। ये जो कॉलम है इस कॉलम के अंदर 2 कितारें हैं और एक कॉलम है। तो एक कॉलम होने की वजह से ये कॉलमी कालब है। अब हम बात करेंगे मरबी कालब की। मरबी कालब को इंग्लिश में स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं। मरबी कालब एक ऐसा कालब है जिसमें कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर होती है, यानी जितनी कितारें होंगी उसके अंदर उतने ही कॉलम होंगे। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं, एक मैट्रिक्स हम लेते हैं कॉलम ए, 1, 2, 3, 4। इसके अंदर 4 अरकान हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। हमने पिछली क्लास में ये बात की थी कि जो अरकान उफ़क़ी तरतीब में लिखे होते हैं दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, वो कितार बनाते हैं। तो इसके अंदर एक कितार और ये 3, 4 जो है ये दूसरी कितार है। ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ अमूदी तरतीब में जो अरकान लिखे होते हैं वो कॉलम बनाते हैं। तो ये इसके अंदर एक कॉलम 1, 3 और दूसरा कॉलम है 2, 4। तो हमने देखा कि ये कॉलम ए के अंदर 2 कितारें हैं, 1, 2 एंड 3, 4। इसी तरह 2 कॉलम है 1, 3 एंड 2, 4। यानी इस कॉलम के अंदर जितनी कितारें हैं उतने ही कॉलम हैं। तो ये है कितारी कालब, स्क्वायर मैट्रिक्स, मरबी कालब। डियर स्टूडेंट्स, ये जो कॉलम बी है इसके अंदर एक ही कितार है और एक ही कॉलम है। ये भी मरबी कालब है, एक ही कितार एक ही कॉलम। जितनी तादाद कितारों की उतनी तादाद कॉलमों की। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल हम लेते हैं, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 5। इस कॉलम के अंदर डियर स्टूडेंट्स 3 कितारें हैं, 1, 2, 3, जबकि इसके अंदर 3 ही कॉलम हैं, 1, 2,
3 جتنی کتاریں ہیں اتنے ہی کالم، 3 کتاریں ہیں 3 ہی کالم، لہذا یہ جو کالم سی ہے یہ بھی مربی کالم ہے۔ مستطیلی کالم ریکٹینگولر میٹرکس یہ ایک ایسا کالم ہے جس میں کتاروں اور کالموں کی تعداد برابر نہیں ہوتی۔ مربی کالم میں کتاروں اور کالموں کی تعداد برابر ہوتی ہے، لیکن اس کے برعکس مستطیلی کالم میں کالموں اور کتاروں کی تعداد برابر نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ یہ کالم ہم لیتے ہیں A 1 2 9 -4 0 -1۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کالم کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 کتاریں، کتاروں کی تعداد ہے 2، جبکہ اس کے اندر جو کالم ہیں ان کی تعداد 3 ہے، یعنی کتاروں کی تعداد اور جو کالموں کی تعداد ہے وہ اس میں برابر نہیں ہے، ایکول نہیں ہے، لہٰذا یہ مستطیلی کالم ہے۔ اسی طرح ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں، B کا اس کو نام دیں گے، اس میں 2 ایلیمنٹس ہیں 2 اور 5۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ بھی ایک مستطیلی کالم ہے، کیونکہ اس میں جو کتاریں ہیں، کتاروں کی تعداد یہاں پہ 1 ہے اور کالموں کی تعداد 2 ہے۔ کالموں کی تعداد کتاروں کی تعداد کے برابر نہیں ہے، لہٰذا یہ مستطیلی کالم ہے، ریکٹینگولر میٹرکس ہے۔ اب ہم بات کریں گے صفری کالم کی، زیرو میٹرکس یا نل میٹرکس۔ تو صفری کالم نام سے ہی ظاہر ہے یہ ایک ایسا کالم ہے جس کے تمام ارکان صفر کے برابر ہوتے ہیں۔ صفری کالم مربی بھی ہو سکتا ہے، صفری کالم مستطیلی بھی۔ آئیے صفری کالم کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ کالم ہے 0 0 0 0۔ یہ جو کالم ہے اس کے اندر 4 ارکان ہیں اور وہ چاروں کے چاروں ارکان صفر کے برابر ہیں۔ اسی طرح ایک اور ایگزامپل اس کی دیکھتے ہیں 0 0 0۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ایک مستطیلی کالم ہے، اس کے اندر 3 ارکان ہیں اور تینوں ارکان صفر کے برابر ہیں۔ تو صفری کالم ایک ایسا کالم ہوتا ہے جس کے تمام ارکان صفر کے برابر ہوتے ہیں۔ صفری کالم قطاری کالم بھی ہو سکتا ہے، کالمی کالم بھی ہو سکتا ہے، مربی کالم بھی ہو سکتا ہے، مستطیلی کالم بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر جتنے بھی ارکان ہوں گے وہ تمام کے تمام ارکان صفر کے برابر ہوں گے۔ صفری کالم کو ہم عام طور پر او سے ظاہر کرتے ہیں، کیپٹل او سے۔ نمبر 6 میں ہم بات کریں گے وتری کالم کی، ڈائیگنل میٹرکس۔ یہ ایک ایسا مربی کالم ہوتا ہے جس کے وتر کے کم از کم ایک رکن کے علاوہ باقی تمام ارکان صفر کے برابر ہوتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، وتری کالم کی ڈیفینیشن میں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، سب سے ضروری بات یہ ہے کہ وتری کالم پہلے مربی کالم ہوگا، مربی کالم بننے کے بعد دیکھیں گے کہ وہ وتری کالم ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی کالم مربی کالم بھی نہیں ہے تو وہ وتری کالم نہیں ہو سکتا۔ مربی کالم کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ اس میں کالموں اور کتاروں کی تعداد برابر ہوتی ہے۔ کتاروں اور کالموں کی تعداد برابر ہونا ضروری ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ وہ کالم وتری کالم ہے یا نہیں۔ وتری کالم میں وتر کے کم از کم ایک رکن کے علاوہ باقی تمام صفر ہونے چاہیے۔ وتر کے دونوں رکن بھی غیر صفر ہو سکتے ہیں، لیکن کم از کم ایک رکن غیر صفر ہونا ضروری ہے۔ اب کالم کا وتر کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں، ایک میٹرکس ہے کالم A 3 0 0 4۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ جو کالم ہے اس کے اندر یہ ارکان فرسٹ اینڈ لاسٹ ارکان، یہ جو دونوں ارکان ہیں یہ مل کر وتر بنا رہے ہیں، ڈائیگنل اس کو کہتے ہیں، وتر۔ تو وتر میں جو ارکان ہیں 2 ارکان ہیں وتر کے اندر، 3 اور 4۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ دیکھیں 3 اور 4 کے علاوہ باقی جو ارکان ہیں اوپر اور نیچے، وتر سے اوپر اور نیچے باقی جو ارکان ہیں وہ صفر کے برابر ہیں۔ تو ڈیفینیشن کے مطابق ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مربی کالم ہونا چاہیے، تو یہ مربی کالم بھی ہے، اس میں 2 کتاریں ہیں اور 2 ہی کالم ہیں، اور اس کے وتر کے کم از کم ایک رکن کے علاوہ، وتر کے دونوں رکن بھی غیر صفر ہوتے ہیں لیکن کم از کم ایک رکن غیر صفر ہو،
اس کے علاوہ باقی تمام ارکان صفر کے برابر. تو دیکھیں وطر کے علاوہ جو باقی تمام ارکان ہیں وہ صفر کے برابر ہیں، اس لیے یہ جو کالب ہے اس کو ہم کہیں گے وطری کالب. ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کی ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں. 5 0 0 0. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کالب بی کے اندر یہ 5 0 وطر بنا رہا ہے، وطر. اب وطر کے علاوہ باقی تمام ارکان 0 ہیں. وطر کے اندر جو 2 ارکان ہیں ان میں سے بھی کم از کم ایک جو رکن ہے وہ 0 نہیں ہے، نان 0 ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ ڈیفینیشن کے مطابق وطر کے ارکان میں بھی 0 ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم ایک نمبر وطر کا غیر صفر ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ باقی تمام ارکان اوپر نیچے جو ہیں وہ 0 ہوں گے، تو ہم اس کو وطری کالب کہیں گے. یہ کالب بی وطری کالب ہے. اس کی ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس. -1 0 0 0 2 0 0 0 7. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس میں وطر کے اندر 3 ارکان ہیں، -1 2 اینڈ 3. اور وطر کے علاوہ اوپر باقی تمام ارکان 0 ہیں، نیچے والے باقی تمام ارکان 0 ہیں. لہذا یہ کالب سی جو ہے یہ بھی ایک وطری کالب ہے، ڈائگنل میٹرکس ہے. نمبر 7 میں ہم بات کریں گے اسکیلر کالب کی، اسکیلر میٹرکس. ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ایک ایسا کالب ہے، ایسا وطری کالب ہے جس کے تمام وطری ارکان یعنی وطر کے ارکان برابر ہوتے ہیں. تو اسکیلر کالب ہونے کے لیے پہلی بات ضروری ہے کہ جو اسکیلر کالب ہے وہ وطری کالب ہونا چاہیے. وطری کالب ہونے کے بعد اس کے جو وطر کے ارکان ہیں وہ آپس میں برابر ہونے چاہیے. مثال کے طور پر ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ ایک میٹرکس ہے A 3 0 0 3. ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ایک وطری کالب ہے کیونکہ اس میں وطر کے ارکان جو ہیں ان کے علاوہ باقی تمام ارکان صفر کے برابر ہیں. لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کے وطر کے جو 2 ارکان ہیں 3 3 یہ دونوں آپس میں برابر ہیں، اس لیے ہم اس کالب کو اسکیلر کالب کہیں گے. اسی طرح اس کی ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس. سکوئر روٹ 2 0 0 0 سکوئر روٹ 2 0 0 0 سکوئر روٹ 2. ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کالب بی کے اندر 9 ارکان ہیں اور اس کا جو وطر ہے وہ یہ بن رہا ہے. وطر کے علاوہ وطر کے ارکان کے علاوہ اوپر اور نیچے دیکھیں باقی تمام ارکان 0 ہیں، اور وطر کے ارکان تینوں ارکان آپس میں برابر ہیں، یعنی سکوئر روٹ 2 سکوئر روٹ 2 اور یہ بھی سکوئر روٹ 2. تو وطر کے تینوں ارکان برابر ہیں اور یہ ایک وطری کالب ہے، اس لیے اس کو ہم کہیں گے اسکیلر کالب. نمبر 8 میں ہم بات کریں گے وحدانی کالب کی. وحدانی کالب کو ایک اور نام سے پکارا جاتا ہے ضربی ذاتی کالب. انگلش میں اس کو یونٹ میٹرکس یا آئیڈینٹی میٹرکس کہتے ہیں. ایسا اسکیلر کالب جس کے وطر کے ارکان 1 کے برابر ہوتے ہیں. وحدانی کالب پہلے اسکیلر کالب بنے گا، اور اسکیلر کالب بننے کے بعد اس کے وطر کے ارکان جتنے بھی وطر میں ارکان ہیں وہ سب کے سب 1 ہونے چاہیے. پھر ہم اس کالب کو کہیں گے وحدانی کالب یا ضربی ذاتی کالب. آئیں اس کی مثالیں دیکھتے ہیں. یہ ایک کالب ہے 1 0 0 1. یہ ایک اسکیلر کالب ہے کیونکہ اس میں وطر کے ارکان کے علاوہ باقی تمام ارکان 0 ہیں اور وطر کے ارکان آپس میں برابر ہیں، لیکن وطر کے ارکان دونوں ارکان 1 کے برابر ہیں، اس لیے ہم اس کو وحدانی کالب یا ضربی ذاتی کالب کہیں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کی ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کالب کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک اسکیلر کالب ہے. اس کے وطر کے ارکان آپس میں مساوی ہیں اور اس کے علاوہ وطر کے ارکان کے علاوہ باقی ارکان اوپر نیچے صفر کے برابر ہیں، لیکن یہ ایک ایسا اسکیلر کالب ہے جس کے تمام وطر کے ارکان 1 کے ایکول ہیں، اس لیے یہ وحدانی کالب کہلائے گا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ جو وحدانی کالب ہے اس کو ہم عام طور پہ آئی سے ڈینوٹ کرتے ہیں، آئی سے. اور یہ وحدانی کالب ہمیشہ ہی مربع کالب ہوتا ہے، یعنی اس میں جتنی قطاریں ہوتی ہیں اتنے ہی کالم ہوتے ہیں. اگر اس کے اندر 2 قطاریں 2 کالم ہیں تو ہم اس کو I2 سے ظاہر کریں گے.
اگر وحدانی کالم کے اندر 3 کتاریں ہیں اور 3 ہی کالم ہیں تو پھر ہم اس کو I3 سے ظاہر کریں گے، اور اگر 4 کتاریں ہیں 4 کالم ہے تو ہم اس کو I4 سے ظاہر کریں گے۔ منفی کالم نیگیٹو میٹرکس، اس کی ڈیفینیشن ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ہے کہ اگر کسی کالم کے تمام ارکان کی علامتیں بدل دی جائیں، علامتیں بدلنے سے مراد ہے پازیٹیو والے نمبرز کو نیگیٹو کر دیا جائے، نیگیٹو والے نمبر کو پازیٹیو، یعنی جو رقمیں مثبت ہیں ان کو منفی کر دینا اور جو منفی رقمیں ہیں ان کو مثبت کر دینا ہے، تو جو نیا کالم حاصل ہوگا، نیا حاصل ہونے والا کالم، وہ پہلے والے کالم کا منفی کالم کہلائے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم اس کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں اور منفی کالم کو ظاہر کیسے کرتے ہیں یہ بھی سیکھتے ہیں۔ یہ کالم ہے 1 -2 -3 and 4۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم نے اس کا منفی کالم معلوم کرنا ہے، اے کا منفی کالم۔ منفی کالم کے لیے اے کا منفی کالم ہے، اس کو -a سے ظاہر کریں گے، یعنی آپ اگر اے کا منفی کالم معلوم کرنا ہے تو اے کے ساتھ مائنس لگائیں گے، اگر بی کا منفی کالم معلوم کرنا ہوگا تو بی کے ساتھ مائنس لکھیں گے۔ یہ اس کو ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ اب یہ حاصل کیسے کرنا ہے؟ آپ نے اس کے تمام ارکان کی علامتیں بدل دینی ہیں۔ یہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی علامت نہیں لکھی، اس کا مطلب ہے ایک جمع کا ہے، تو اس کو مائنس کا کر دیں گے۔ 2 مائنس کا ہے، اسے جمع کا کر دیں گے۔ 3 بھی مائنس کا ہے، اسے جمع کا کر دیں گے، اور 4 جمع کا ہے، اسے مائنس کا کر دینا ہے۔ آپ نے تمام ارکان کی علامتیں بدل دینی ہیں۔ آپ کے پاس جو ایک نیا کالم اب حاصل ہوا ہے وہ کالم اے کا منفی کالم ہے۔ کالم اے کے منفی کالم کو -a سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں۔ یہ کالم بی ہے، -1 -2 3 4 0 and 5۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، بی کا جو منفی کالم ہے اس کو ہم -b سے ظاہر کریں گے، اور یہ حاصل کرنے کے لیے علامتیں بدل دیں گے۔ ایک منفی کا ہے، مائنس کا ہے، اس کو پلس کا کر دیں گے، +7 لکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن -7 لکھا جاتا ہے۔ 2 مائنس کا ہے، اسے بھی پلس کا کر دیں گے، اور 3 پلس کا ہے، اس کے ساتھ مائنس لگے گا۔ 4 پلس کا ہے، اس کے ساتھ مائنس لگے گا۔ 0 ایز اٹ از لکھا جاتا ہے، 0 کے ساتھ نہ پلس لگاتے ہیں نہ مائنس لگاتے ہیں، 0 کی کوئی علامت نہیں ہے۔ اسی طرح 5 پلس کا ہے، اس کے ساتھ مائنس لگائیں گے۔ تو یہ جو آپ کے پاس اب ایک کالم حاصل ہوا ہے یہ بی کا منفی کالم ہے، اسے -b سے ظاہر کریں گے۔ اب ہم بات کریں گے کالم کا ٹرانسپوز آف اے میٹرکس۔ اگر کسی کالم کی کتاروں کو کالموں میں یا کالموں کو کتاروں میں بدل دیا جائے تو نیا حاصل ہونے والا کالم پہلے والے کالم کا ٹرانسپوز ہوگا۔ اس کی اگزامپل ہم دیکھتے ہیں۔ یہ کالم ہے 1 2 3 4۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کالم کا ٹرانسپوز لینا ہے۔ کسی بھی کالم کا جب ہم نے ٹرانسپوز لینا ہوتا ہے تو اس کی علامت اس طرح سے لکھتے ہیں، اس کے اوپر ٹی لکھتے ہیں، ٹی فور ٹرانسپوز، یعنی اے کا جو ٹرانسپوز ہے اس کو اے ٹی سے ظاہر کریں گے۔ اب یہ ٹرانسپوز کیسے حاصل ہوگا؟ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ جو کتاریں ہیں یہ کالم میں بدل جائیں گی۔ 1 2 یہ کتار تھی، یہ بن جائے گی کالم۔ اسی طرح 3 4 کتار تھی، یہ کالم بن جائے گی۔ اس میں دیکھیں آپ، جو کتار تھی ٹرانسپوز میں وہ کالم بن گیا، اے کے اندر کی دوسری کتار تھی، یہ دوسرا کالم بن گیا۔ تو جب بھی آپ کسی کالم کا ٹرانسپوز لیں گے تو کتاریں کالم میں بدل جائیں گی، یا یوں کہہ سکتے ہیں جو کالم ہے 1 3 یہ کتار بن جائے گا 1 3، اسی طرح 2 4 کالم کتار بن جائے گا۔ کتاروں کو کالم میں بدل دیں یا کالموں کے کتاروں میں بدل دیں تو آپ کو کالم کا ٹرانسپوز حاصل ہوگا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سمیٹرک میٹرکس یہ ایسا ایک کالم ہوتا ہے جس کا ٹرانسپوز لینے سے دوبارہ وہی کالم ہمیں حاصل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک کالم ہے A 2 3 3 2۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم اس کا ٹرانسپوز لیں گے۔ ٹرانسپوز کا طریقہ کار ہم نے سیکھا ہے، اس کی کتاروں کو کالم میں چینج کر دینا ہے۔ تو یہ جو کتار ہے 2 3، اس کو آپ کالم کی شکل میں لکھ لیں، اور اسی طرح دوسری کتار 3 2، اس کو بھی آپ کالم کی شکل میں لکھیں۔
تو ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم نے اس کالم کی جو کتاریں ہیں ان کو کالم میں بدل دیا. اس میں یہ دیکھیں یہ 2 3 کتار تھی، اب یہ کالم کی شکل میں لکھ دی ہے، اور یہ 3 2 دوسری کتار تھی، اس کو دوسرے کالم کی شکل میں لکھ لی ہے. کالموں کو کتاروں میں تبدیل کرنے کے بعد بھی دیکھیں وہی کالم ہمیں دوبارہ وہی کالم حاصل ہو گیا ہے، یعنی کہ کالم اے کا جو ٹرانسپوز آپ نے لیا ہے وہ اے کے ایکول ہی آیا ہے، لہذا یہ جو اے کالم ہے اس کو ہم سمیٹرک کالم کہیں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس سکیو سمیٹرک کالم کی بات کریں گے. سکیو سمیٹرک میٹرکس ایک ایسا مربع کالم ہے جس میں اے کا ٹرانسپوز -1 کے ایکول ہوگا، یعنی اگر آپ کالم کا ٹرانسپوز لیں گے تو وہ اسی کالم کے منفی کالم کے ایکول آئے گا. مثال کے طور پر ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ہم نے کالم لیا ہے، اب ہم اس کا ٹرانسپوز لیں گے، کتاروں کو کالموں میں چینج کریں گے. 0 2 3 یہ پہلی کتار پہلا کالم بن گیا. اسی طرح -2 -1 -2 0 -1 یہ دوسری کتار تھی، دوسرا کالم بن گیا. اسی طرح -3 -1 اور 0 یہ تیسری کتار کو ہم نے تیسرا کالم بنایا. اب یہاں سے ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم اندر سے مائنس کامن نکالیں گے. جب ہم مائنس کامن نکالیں گے تو اندر سائن چینج ہو جائیں گے. 0 ایز اٹ از رہے گا، یہ -2 +2 ہو جائے گا، -3 +3 ہو جائے گا، +2 -2 میں چینج ہوگا. 0 کا سائن چینج نہیں ہوتا. -1 جو ہے یہ +1 بن جائے گا، +3 -3. اسی طرح یہ -1 اور 0 کا سائن چینج نہیں ہوگا. ڈیئر اسٹوڈنٹ مائنس کامن نکال لینے کے بعد اندر جو کالم ہمارے پاس اب بچا ہے دیکھیں دوبارہ وہ اے کالم ہی بن گیا ہے. تو یہاں پہ اے کا ٹرانسپوز -1 کے ایکول ہے، لہذا اے جو ہے وہ سکیو سمیٹرک کالم ہے.